बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। सुबह 7:30 बजे वोल्टेज में उतार चढ़ाव आया, जिसके बाद बिजली चली गई और तवील बंदिश के बाद अब मुल्क भर में बिजली की बहाली जो है वो शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में जो शहरी इलाका है उसमें मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुकी है और ख़बरें यही हैं कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कराची और लाहौर में भी बिजली वापस आ रही है। जो पेशावर हैं, कोयटा हैं, इस हवाले से हम सारे इस प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव गुफ्तगू भी कर रहे होंगे और जानेंगे कि इस वक्त एज़ वी स्पीक, क्योंकि ये बराह रास्त शो है, कि इस वक्त बिजली की बहाली का काम किस नहज पर है। इसकी क्या वजह बनी? वजारत तवानाई के मुताबिक जो नेशनल ग्रिड है उसमें फ्रिक्वेंसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम पेश हुई, जिसकी वजह से ट्रिपिंग हुई और उसका जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कैस्केडिंग इफ़ेक्ट आता है कि एक के बाद एक जो है हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बिजली गई और इस तरह एक ब्लैकआउट हो गया। आवाम को बिलाशुबा इसमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जो तयन करेगी कि क्या वजह बनी कि बिजली का ये ब्रेक डाउन हुआ। आपके इल्म में है कि इससे कबल भी साबका दौर में भी बिजली का तवील ब्रेक डाउन हुआ था। बहुत से माहिरीन की राय मैं सुन रहा था, उनके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अब काम करना होगा। बिजली की पैदावारी सलाहियत में तो इजाफा किया गया, लेकिन जो इसकी तरसील का निज़ाम है उस मुताबिकत से इस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो एक सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं या जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है गालिबन वो इतना मौसर नहीं, जिसकी वजह से ट्रिपिंग होती है और पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा दरम बरम हो जाते हैं बिलाशुबा, क्योंकि बहुत सी लाइफ की डिपेंडेंसी अब बिजली से है और इसके साथ साथ जो हमारी सनत है उसको भी नुकसान पहुंचता है। पूरा दिन एक तरह से 12-13 घंटे अगर मुल्क में बिजली ना हो तो यकीनी अमर है उसके मुआशी, उसके इक्तिसादी, उसके आम आदमी की ज़िंदगी पर मुज़र असरात होते हैं। इस हवाले से हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अब इस सेक्टर, तवानाई का सेक्टर, जिसमें हम गर्दिशी कर्ज़े की बात करते हैं, जिसमें हम सस्ती बिजली बनाने की प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें अब ये जो इशू है तरसील का निज़ाम, इसमें बेहतरी की बात की जा रही है, तो इस हवाले से क्या हुकूमती तरजीहात हैं और इस सिस्टम में किस किस्म की इस्लाहात की जा रही हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज बहुत ही हेक्टिक डे है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ बिजली का बड़ा तवील ब्रेक डाउन था, तो मिनिस्टर फॉर एनर्जी इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और उनके तवज्जुह से पूरी कौम को पता चल सकेगा कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं और किस तरह इस सिस्टम को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले भी ये प्रॉब्लम्स आई। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सर बहुत शुक्रिया, एंड आई नो इट्स बीन अ हेक्टिक डे फॉर यू, और लेकिन यू एडमिट मैं सीधा नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से उठकर आपके पास आया। सर थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपके आने से कबल तारुफ ये इंट्रो में कह रहा था कि आप आएंगे तो आप एग्जैक्ट बताएंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली बहाल हो चुकी है या अभी भी मरहलावार हो रही है? जी, लेकिन पहले आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए, अगर से हमने कोशिश तो की है पूरे दिन में ये इन्फॉर्मेशन दें, कि सुबह 7:30 बजे 7:34 टू बी प्रिसाइज जी, एक जिसे हम कहते हैं वोल्टेज स्विंग आया। वोल्टेज स्विंग जिसे हम कहते हैं, हाँ जी, जो हमारी जो शुमाल से जनूब की जो मेन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, उसके अंदर, अच्छा, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, जब वोल्टेज शिफ्ट हुआ तो फ्रीक्वेंसी में जो जिसके ऊपर सब प्लांट चलते हैं 50 हर्ट्ज साइकिल होता है, वो डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से पहली बात जो आपके नाज़रीन के समझने की है कि ये सारे प्लांट जो हैं वो आज खुद अपने टेक्निकल शटडाउन पे गए। अच्छा, जब वोल्टेज पे उतार चढ़ाव आता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर उतार चढ़ाव आता है, तो वो प्लांट्स जो हैं वो आज खुद बंद होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनके अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं हर प्लांट के अंदर। तो वो जो एक खबर थी कि जी शायद पाकिस्तान में तेल खत्म हो गया है या कोई इस तरह की बहुत खबरें चली, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। अच्छा। पाकिस्तान में जिस वक्त ये ब्रेक डाउन हुआ तो 11,500 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे थे और रूटीन में वो चल रहे थे सब, और अभी भी अल्लाह ताला के करम से वहाँ वाफर मिकदार में फर्नेस ऑयल भी मौजूद है, कोयला भी मौजूद है, तो हमें फ्यूल वाइज कोई, तो ये जो एक खबरें में ऐसी आपकी मौजूद है कि जी पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गई, ये बिल्कुल खत्म हो रहा है, नहीं, बिल्कुल ही गलत खबर थी। इसलिए मैंने सबसे पहले इसका क्लैरिटी दी है। सिस्टम्स आज खुद शट डाउन होते हैं, ठीक है,
لیکن جب ایک دفعہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ چلانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے جسے کہتے ہیں بلیک سٹارٹ یا کولڈ سٹارٹ کی. اچھا. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو سسٹم موجود ہے پاکستان میں، اس کی جو بنیاد ہے جو سسٹمز کو چلا کر دوبارہ چاہیے وہ یہ ہے، وہ تربیلا ہے، ٹھیک، جو ہمارا ہائیڈل ہے. اور یہ بھی اس کے اوپر بھی ایک غلط فہمی پیدا ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ وزیر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کہ بجلی کے پلانٹ چلانے کے لیے بجلی چاہیے. نہیں، بجلی کے پلانٹ کو، بند پلانٹ کو دوبارہ چلانے کے لیے بجلی چاہیے. باہر سے آپ اس کو ایک جیسے اسے کہتے ہیں بیک فیڈ. اوکے. آپ نے بیک فیڈ دینی ہے جس کی بنیاد پر وہ پھر پلانٹ چلتا ہے، اور ایک دفعہ جب وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مزید باہر سے بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. تو پاکستان کے جو اکثر پلانٹ ہیں ان کے اندر یہ کولڈ سٹارٹ فیسیلٹی نہیں ہے. ہائیڈل کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے جب بھی آپ اس کو چاہیں. جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ آن ہو جاتا ہے. تو ہمیں کچھ تاخیر ہوئی. ہائیڈل کی جو فریکوینسی سنکرونائزیشن، جس کا آج میں نے اردو ترجمہ تلاش بھی کیا کہ فریکوینسی کو ہم گام کرنے کے لیے، یعنی ہم قدم کرنے کے لیے، تو مختلف جو پلانٹس ہیں ان کی، تو ہمارے جو 3 بیسک سورسز ہیں تربیلا، منگلا اور غازی بروتا، ٹھیک ہے، ان کو پہلے سنکرونائز کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم پھر جو ہماری سب سے اونچی لائن ہے 500 kV کی، اس کو چلا سکیں، جس کے لیے پھر پورے ملک میں بجلی جانا شروع ہو جائے. ٹھیک. آج جو تھوڑی سی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا وہ یہ تھا کہ اچ میں جو ہمارا پلانٹ ہے وہ چلتا رہا، جس کی وجہ سے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں پاکستان کے، سب سے سخت ترین لاڑکانہ، نوشہر و فروز، خیرپور، ناتھن شاہ، میہڑ، وہاں بجلی پورے ملک میں بجلی بند تھی. وہاں تھی پوری بجلی صبح 7:30 سے رات تک وہاں بند ہی نہیں ہوئی، وہاں بند ہی نہیں ہوئی، وہاں ٹھیک ہے، وہ سسٹم آن رہا. اور اس طرح جو ہے وہ اینگرو تھر کول بھی ہمارا چل رہا، سوری اینگرو جو دوسرا ان کا پلانٹ ہے تھرمل، وہ بھی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے سندھ کے جو بالائی علاقے ہیں، شمالی علاقے ہیں، ان میں صورتحال کچھ بہتر تھی. اور چونکہ پھر اچ بھی آیا اور اس کو اینگرو نے سپورٹ کیا تو پھر ہمیں بلوچستان کو بھی، ہم نے جو بلوچستان کا مشرقی علاقہ ہے جو سیلاب زدہ علاقہ تھا، وہاں پھر ہم نے بجلی فوری طور پر بحال کر دی اور ان کو پرابلم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آج شام ہم نے سنکرونائزیشن اچیو کر لی، جس کے نتیجے میں اب جیسے جیسے پلانٹس آن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورے ملک میں بجلی کی بحالی شروع ہو گئی ہے. پشاور میں جزوی طور پر، پشاور میں جزوی طور پہ، اسلام آباد تقریباً مکمل ہو گیا شہر، اور اس کے جو نوائی علاقے ہیں، لاہور میں اب شروع ہوا ہے پچھلے 2 گھنٹے میں، آہستہ آہستہ کر کے وہاں لاہور ریسٹور ہو رہا ہے. گجرانوالہ بھی کافی ریسٹور ہو گیا. کراچی میں بھی کہ الیکٹرک کا سسٹم چونکہ تھوڑا علیحدہ ہے، شروع میں وہ بند ہوا لیکن وہاں کچھ جنریشن اویلیبل تھی ان کی اپنی، جس کی وجہ سے کراچی جزوی طور پر بحال رہا. اوکے. اس کا بھی ایک حصہ بحال رہا، لیکن وہ بھی ابھی وقت کے ساتھ ریسٹور ہونا ہے، کیونکہ کراچی کا دار و مدار خاص طور پر سردیوں میں اس 1000 میگا واٹ پر ہے جو نیشنل گریڈ انہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو نیشنل گریڈ ابھی وہ ایکسٹرا 1000 پروڈیوس نہیں کر رہی، تو جیسے ہی وہ رات کے دوران کسی وقت وہ پروڈیوس ہو جائے گا تو کراچی بھی صبح نارمل ہوگا. تو ہمیں اس وقت چیلنج جو ہے، مینلی میں ناظرین کے لیے واضح کر دوں، چیلنج ہے جی اس وقت فیصل آباد، ملتان اور حیدرآباد. فیصل آباد، ملتان اور حیدرآباد، یہ کیوں چیلنج ہے سر؟ جی اس لیے کہ ابھی ہم نارتھ سے ریسٹور کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے نئی جنریشن آئے گی سسٹم میں، جس طرح جیسے ہم ان کو بجلی دیں گے وہ پلانٹ چلے گا، وہ آ جائے گا سسٹم میں، تو وہ اس میں وقت لگ رہا ہے. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ رات کے دوران یہ سارے سسٹمز جو ہیں پورے ملک میں ریسٹور ہو جائیں گے. آپ کی توسط سے کہ لائیو براڈ کاسٹ جا رہا ہے، فیصل آباد، ملتان اور حیدرآباد میں انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ریسٹور ہو جائے گی. اب خرم صاحب کچھ سوالات ہیں کیونکہ میں بہت سے ماہرین کو سن رہا تھا. وولٹیج فلکچویشن یہ پہلے بھی ہوا تھا سابقہ دور میں، عمر ایوب صاحب when he was the power minister. آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، اس پہ بڑی آج گفتگو، یونس ڈھاگا صاحب سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پروٹیکشن سسٹم ہے، سیفٹی کے جو ہمارے SOPs ہیں، شاید وہ نہیں فالو کیے جاتے، جس کی وجہ سے یہ سسٹم کا فیلئر ہو جاتا ہے، اور آپ نے کہا پھر وہ از خود بند ہونا شروع کر بند ہوتے ہیں سارے پلانٹس. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں آپ ناظرین کے لیے، کہ ابھی ہم 2-3 دن جو ہے اپنے تیل کے اور فرنس آئل کے پلانٹس چلائیں گے، کیونکہ ہمارے جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں کراچی میں K2 K3 جو نواز شریف کا ایک تحفہ ہے ملک کے لیے، ان کو اور کول پاور پلانٹس کو 48 سے 72 گھنٹے لگتے ہیں ری سٹارٹ میں.
اوکے، وہ فوراً ریسٹارٹ نہیں ہوتا. تو ان کو چونکہ ابھی تھرسڈے تک وہ آن ہوں گے، تو اس دوران ہم اپنے فرنس آئل کے پلانٹس اور دوسرے پلانٹس چلائیں گے، تاکہ ہماری جو سردیوں میں اس وقت میکسیمم جو ضرورت ہوتی ہے وہ 12-12.5 ہزار میگا وہ ہم انشاءاللہ کل تک اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. جو ہماری دوسری آلٹرنیٹ کیپیسٹی ہے، اور اس میں میں وزیر اعظم کا بہت شکر گزار ہوں. میری ریکویسٹ پر انہوں نے تمام ایمرجنسی میجرز جو ہیں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے. ہم نے ان سے گیس کی بھی ریکویسٹ کیا تاکہ ہم گیس کے سارے پلانٹس چلا سکیں. تو گیس بھی ڈائیورٹ ہوگی دوسری جگہوں سے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی کچھ دنوں کے لیے ہمیں یہ مہنگے پلانٹس چلانے پڑیں گے جن کو ہم نہیں چلا رہے تھے بجلی کی قیمت کم رکھنے کے لیے. لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ پوری امید ہے کہ بائی جمعرات کی شب تک سسٹم مکمل طور پر ریسٹور ہو. 4 دن تک. اب یہ مجھے بتائیں کہ وولٹیج فلیکچویشن، اس کے لیے سیفٹی میکینزم کیا ہے؟ سیفٹی میکینزم وہ فعال ہے؟ جی فعال ہے، اور ہمیں اکتوبر میں اس کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا، لیکن اس دفعہ زیادہ سیویرٹی سے شوق لگا ہے. اکتوبر میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، وولٹیج فلکچویشن کا نہیں. کراچی کے قریب ایک بڑے حساس علاقے میں ہمارے جو 2 تاریں ہیں وہ آف ہوئی تھیں، لیکن ہم نے اس کو ان سیفٹی میکینزم کی وجہ سے یہاں ملتان سے شمال میں پتہ بھی نہیں لگا کہ بجلی بند ہوئی ہے. بیکاز آف دا سیفٹی میکینزم جو ہماری ہائی وولٹیج لائن میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دھاگا صاحب بالکل خود سیکرٹری نے انہیں معلوم ہے کہ اس پہ ہمیں یہ ایک اور کام ہے جو کرنے والا پاور ڈویژن میں. کوئی آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ان میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اس قسم کے جب بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں ان کو لمٹ کر سکتے ہیں کہ وہ وہیں تک محدود رہیں اور باقی سسٹم تک نہ جائیں، اور وہ ان کو وہ سیفٹی پرووائڈ ہو جائے. تو یہ ایک چیلنج ضرور ہے. جس طرح میں نے کہا سپٹمبر میں ہمیں جو مٹیاری لاہور لائن ہے اس کے اندر جو سیفٹی میکینزم تھا اس نے بہت بچایا، اور وہ فیصل آباد تک ایکچولی وہ آیا تھا بریک ڈاؤن، دین اٹ وینٹ بیک، وی ور ایبل ٹو ریسٹور. تو زیادہ ملک کے حصے کو پتہ ہی بھی نہیں چلا. اس دفعہ یہ نہیں ہو سکا، اس دفعہ یہ نہیں ہو سکا. جی یہ 4 منٹ کے اندر شٹ ڈاؤن ہو گیا. 4 منٹس میں شٹ ڈاؤن ہو گیا. اچھا یہ تو 4 منٹس میں ہوا. خرم صاحب ریسٹوریشن میں 12 سے 13 گھنٹے کیوں لگے؟ جی یہ تو پیورلی ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ جب آپ دوبارہ آن کرتے ہیں سسٹم، اٹ ٹیکس دیٹ مچ ٹائم. نہیں، اگر تو سنکرونائزیشن جو میں کہتا ہوں ہم گام کرنا مختلف ڈیمز کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک چیلنج ہے، اور اس میں یوزلی فرسٹ ٹرائی پر نہیں ہوتا. تبھی بجلی بازاب آتی تھی اور چلی جاتی تھی. جی وہ یہی ٹریپنگ ہو رہی تھی. وہ نہیں، وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم سنکرونائز کرتے تھے جی دونوں کو، اور جیسے اس پر لوڈ ڈالنا شروع کرتے تو وہ بیٹھ جاتا. اب لوڈ سے مراد ہے کہ جب ہم نے لوڈ ڈالا ہے اور تربیلا کی بجلی جو بنانے کی استعداد ہے وہ اوپر بڑھی ہے اور اسلام آباد میں بجلی آ گئی. جی بالکل ٹھیک ہے. جیسے وہ آئی تو فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ پہلے ان ارد گرد کے علاقے کی ہے، پھر اسلام آباد کو دی گئی. تو اس وجہ سے ہمیں بار بار اس میں ٹرپنگ چیلنج آ رہا تھا. وہ پھر اس کو جو ہے وہ مزید ماہرین سے رجوع کیا گیا، اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین وابڈا کا بھی کہ وہ خود بھی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم ہمارے ڈسپوزل پر دی کہ کس طرح جو ہے وہ پھر ان کی ٹیم تربیلا میں بھی بیٹھی تھی، منگلا میں بھی بیٹھی تھی، ان کی ٹیم غازی بروتھا میں بیٹھی تھی. تو ان تینوں کو اکٹھا کر کے جب ہم نے ابھی شام کو یہ سسٹم فائنلی آن کیا ہے تو پھر وہ سنکرونائز ہو گیا، اور اس نے وہ پھر وولٹیج اٹھا. آپ لوگ تو بڑے جسے کہتے ہیں نا بڑا ہولڈنگ یور بریتھ جب آن کرتے ہوں گے کس طرح چل جائے. نہیں وہ آپ کے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ وہ جو وولٹیج والا، کیونکہ میں آپ کی ویژوز دیکھ رہا تھا، یو آر سٹنگ ان دیٹ پلیس. وہ وولٹیج کا والا میٹر جو ہے نا وہ تو بلڈ پریشر کی مشین ہے. وہی کہتا ہوں سر، آپ دیکھ وہ ہم دعا یہ کر رہے تھے کہ بھئی اس دفعہ ہولڈ برداشت کر لیں، اس دفعہ ہولڈ ہو جائے، اس دفعہ ہولڈ ہو جائے. ایک دفعہ بہت آگے تک گیا ہے، اور یعنی ہوا 2 مرتبہ اسلام آباد میں کہ بجلی آئی اینڈ دین اٹ وینٹ اوے. ہمادر صاحب کا ٹویٹ آیا تھا، چونکہ وہ بھی پاور منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ بصد احترام آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کلو لیس ہے اس وقت جو منسٹر صاحب ہیں، اور شاید ان سے نہیں سمجھ پا رہے، اور میری پاور کے سیکٹر کے اندر کے لوگوں سے بات ہوئی ہے. ان کو معلوم ہے کہ پاور سیکٹر کے کیا ایشوز ہیں. میں اب آپ نے چھیڑ دیا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ان کی حکومت کی نااہلی، اور پاور سیکٹر یہ خاص طور پہ ٹرانسمیشن سیکٹر میں انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی. کوئی کس قسم کی پیش رفت ہونی چاہیے تھی؟ میں صرف ایک پیش رفت کہ جو اکتوبر والا بریک ڈاؤن ہوا، جو آدھے ملک تک محدود کر لیا ہم نے، وہ اس وجہ سے ہوا کہ
جو جیسا میں نے کہا وہ جو حساس پلانٹس کے جو 2 کنڈکٹرز تھے جی وہ بیک وقت ٹوٹ گئے کنڈکٹر ٹوٹ گئے. اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ 2019 میں جب یہ لائن نئی لگ رہی تھی تو پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے اچھا جو 20 سال سے زیادہ ایجڈ تھے پرانے کنڈکٹرز. پیسے بچانے کے لیے کسی نے لگا دیے وہاں. یا اور چیک نہیں ہوتا ویسے خرم سے میں اس سے جاننا چاہ رہا ہوں کوئی اگر لگا دے تو اور سی نہیں ہوتا اس کا ہونا چاہیے جی ہونا تو چاہیے نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک مثال ہے. اگر یہ تمام دیکھیں نا جو جتنی بھی ٹرانسمیشن لائنز میں جو جدت تھی یا نئے پروجیکٹس تھے وہ تو ہماری پچھلی گورنمنٹ کے 2013 سے 18. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میرے جو کالیگ رہے ہیں وہ یہ ہمیں بتاتے کہ جی دیکھیں ہم نے اپنے دور میں اتنی ٹرانسمیشن لائن بچائی, جی ہم نے یہ کیا. جتنی بھی ٹرانسمیشن لائنز آج موجود ہیں نئی وہ ہمارے زمانے کی ہیں. اس کے جو نئے پروجیکٹس تھے وہ آ کے جو بند پڑے تھے 4 سال سے, ابھی چند ہم نے پچھلے مہینوں میں ہم نے یہاں روات میں مائرہ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے, لاہور نارتھ کا سنگ بنیاد رکھا ہے, فیصل آباد میں نیا بنیاد رکھا ہے, لاہور شیخ پورہ کے باہر ایک سنگ بنیاد رکھا ہے. ہم انشاءاللہ میرپور خاص میں جائیں گے, ہم ذوب میں جائیں گے. تو وہ سارے پروجیکٹ جو 4 سال سے کھٹائی کا شکار تھے جن کی وجہ سے سسٹم کے اندر جسے کہتے ہیں روبسٹنس یعنی اس کے اندر طاقت آنی تھی ایسے ایونٹس کو ڈیل کرنے کے لیے, انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا. تو آج ایک غیر معمولی واقعہ تھا, اس پہ ان کا ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنی سیاسی دکان چمکا لی ہے. لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر وہ یہ بتاتے کہ ان کی حکومت کتنے زیادہ ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹس کر کے گئی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر میں بہتری کی ضرورت ہے؟ جی نہیں, بہتری کی تو ہمیشہ ضرورت. دیکھیے نہیں جیسے پرانے کنڈکٹر لگ گئے اور بہتری کی ضرورت ہے. جنہوں نے خرابی کی ان کو سزا دینے کی بھی ضرورت ہے. ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے. یہ آج کا بھی واقعہ جو ہے اس کا ہم ذمہ داران کا تعین کریں گے. پرائم منسٹر نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی. کن کن پہ مشتمل سر؟ جی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک صاحب, جو اس محکمے کی بھی کچھ عرصہ نگران وزیر رہ چکے ہیں. اور ان کے ساتھ 2 ریٹائرڈ آفیسرز میں ایک عرفان علی ہیں جو بجلی کے پاور سیکٹری رہے ہیں. تو ایک اچھی بڑی ویل کوالیفائڈ کمیٹی ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اس پہ کوئی نتائج نکلیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پہ سوشل میڈیا میں رہتا ہے کمیٹی بن جاتی ہے, کمیٹی کے بعد مٹی پاولا کام تو نہیں ہوگا, ہیڈز ول رول. میں صبح اپنے گھر گجرانوالہ سے نکلا. ایٹ وٹ ٹائم؟ جی 8 بجے. تو اس وقت ہو چکا تھا؟ اس وقت ہو چکا تھا لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہ نیشنل بریک ڈاؤن ہے. میں جیسے ہی چلا ہوں تو مجھے پہلے خبریں آئیں, تو لہٰذا میں آپ کے اسٹوڈیو میں بھی اسی طرح ڈریسڈ ہوں اور ان شیوڈ ہوں جس طرح میں گجرانوالہ سے چلا تھا آج صبح, کیونکہ میں پھر پورا دن وہاں تھا. تو جو پورا دن میں وہاں رہا ہوں 11:30 سے لے کر سمجھیے 10 بجے تک, تو میں نے بھی اپنے نتائج اخذ کیے ہیں اور میں نے بھی آبزرو کیا ہے کہ کس کی کتنی کمپیٹنس ہے, کس کے پاس یہ اسٹرینگتھ تھی ایسے معاملات کو ہینڈل کرنے کی. تو میں بھی کمیٹی کو رپورٹ کروں گا کہ جی میں نے کیا دیکھا اس سچویشن میں. لیکن وہ یہی بات ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے نا جی وہ ایک مستقل گرو کرنے والا سیکٹر ہے, کیونکہ ہر سال پاکستان کی آبادی بڑھنی ہے, پاکستان نے انشاءاللہ مزید معاشی ترقی کرنی ہے. تو پاور سیکٹر ایسا ہے جس میں آپ نے ہر سال نئی جنریشن کیپیسٹی اور ہر سال نئی ٹرانسمیشن لائنز ہر صورت ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ اس سسٹم کو آگے لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہر سال نہیں کرتے, بیچ میں 4 سال کی بریک آ جاتی ہے جس میں ایک نیا میگا واٹ ایڈ نہیں ہوا, جس میں کوئی نئی ٹرانسمیشن لائن نہیں بچی, وہی مکمل ہوئی جو جن کا آغاز ہم کر کے گئے تھے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 4 سال کا جو ایک خلا ہے آج بھی موجود ہے, جس کو ہم نے کچھ حد تک تو فل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو پرانے پروجیکٹس پینڈنگ تھے وہ سارے آن کریں. میں نے آپ کو بتایا مائرہ کا, فیصل آباد کا, لاہور کا, میرپور خاص سندھ میں, ذوب بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں جو کاسا کی لائن بچھنی ہے وہ بھی اس کو بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے آغاز کیا. لیکن یہ اس میں کیونکہ یہ ناظرین کے لیے تو دیکھیں نا, ہمارے لیے ہمارے گھروں میں بٹن ہے جس کو ہم آن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک, اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنے میگا واٹ کا پلانٹ ہے, لیکن اس پلانٹ سے لے کر ہمارے گھر تک جو بجلی کو پہنچانا ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. وہی میرے خیال میں ٹرانسمیشن سسٹم ہے. تو اس میں جو اصل میں ضرورت ہے آج بھی واضح ہوا ہے, لیکن پہلے بھی واضح ہے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے, ورنہ اس طرح کے خدا نخواستہ ایونٹس ہوں گے. دیکھیے ہمیں اس پورے سیکٹر کو
ماڈرنائز کرنا ہے انوار صاحب. 26 ارب کا تو خسارہ ہے جی, سرکولر ٹیسٹ ہے. ہمیں اس کو ماڈرنائز کرنا ہے. اس کے اندر دنیا بہت آگے گئی ہے. ہر جگہ پہ اس وقت تو جو ایڈوانسڈ ممالک ہیں, ایسے ایونٹ کی صورت میں آٹومیٹڈ الگوریدمز ہیں. اچھا, ہاں کہ جی اگر شٹ ڈاؤن ہوا ہے تو وہ کیسے ریسٹور ہوگا. وہ آٹومیٹیکلی وہ سسٹم آئے گا کہ جی اچھا جی تربیلا نیڈس ٹو بی کنیکٹڈ ٹو منگلا اینڈ اوکے, تو وہ کنیکشن جو ہیں آٹومیٹیکلی وہ آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے کہ جی دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور وہ آپ سے پوچھیں گے جی اور اس وقت ہم لوگ جو ہے اس کو وہ ابھی تو نہیں ہے نا جو آٹومیٹڈ سسٹم. ابھی تو ہم نے اسینچلی آج کافی محنت سے لوگوں سے ایڈوائس لے کر جب ہماری ابتدائی جو کوششیں تھیں ان میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر ایک محنت کے ذریعے اس کو حل کیا آج پورا دن. ٹھیک ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹرانسمیشن لائنز کے اندر ہمیں بہتر کرنا ہے, ایک تھوڑا اسکل سیٹ بھی بہتر کرنا ہے لوگوں کا. جیسے آپ نے اب کہا کہ کسی نے پرانے کنڈکٹر لگا دیے تو اوپر کوئی سٹاف بھی ہوتا ہوگا, وہ بھی چیک کرتا ہوگا. چیک بھی کرنا ہے. اگرچہ ہم کوشش کر رہے ہیں آلریڈی نئے میکنزمز لائیں, بس ایک بہت بڑا اس میں سبجیکٹ ہے کہ جو آپ نے ٹرانسمیشن لائن بچھا دی, آپ نے اس کو مینٹین کیسے کرنا. جی, مینٹیننس جو ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے کارکن ہمارے بھائی چڑھے وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل. لیکن اب لیٹسٹ کی ٹیکنیک ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کر دی ہے سندھ میں, ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں کہ ایک ہائیلی آٹومیٹڈ میکنزم ہے جی, جس کے ذریعے پانی کے بہت تیز دھارے سے ان کو صاف کیا جاتا ہے. اچھا, جو اونچے ہمارے لگے ہوئے ہیں کنڈکٹرز ہیں اور کنیکشنز ہیں, ان کو پھر پانی کے دھارے سے وہ ایک لٹرلی ایک ریموٹ کنٹرول ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ریز کرتے ہیں, اس کی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی نئی ٹیکنالوجی آئے گی تو مینٹیننس بہتر ہوگی, چیکنگ بہتر ہوگی. مثلا ڈرونز کی بہت گنجائش ہے اس سیکٹر میں, کیونکہ ویژولی انسپیکٹ کرنے کے لیے بجائے یہ کہ آپ ایک ٹیم بھیجیں کہ اس کو 15 دن لگیں ایک چند میل طے کرنے کے لیے, تو آپ اس کی ویژول انسپیکشن جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اور سر کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ از خود شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیا سیگریگیشن کی جا سکتی ہے, اصل تو یہ ہے کہ سیگریگیٹ کیا جائے تاکہ دیکھیں آج کا جو سب سے بڑا سبق ہے جو میں پرائم منسٹر کو انشاءاللہ کل رپورٹ بھی کروں گا کابینہ میں, وہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کے وسط میں ایک کولڈ سٹارٹ فیسلٹی چاہیے کہ ہمارا جو تربیلا کے اوپر انحصار ہے مکمل طور پہ جی کہ وہ ہمیں بیک اپ پرووائڈ کرے گا. یعنی تربیلا آن ہوگا تو پھر باقی سسٹم آن ہونا پورا آن ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں اس کے لیے ایک ملک کے وسط میں بھی چاہے اس کے اوپر ایک پورا پروجیکٹ ڈیولپ ہوگا, انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کر دیں گے کل سے ہی, کہ ملک کے وسط میں ہمیں ایک کولڈ سٹارٹ فیسلٹی چاہیے, کسی پاور پلانٹ کے ساتھ لگ سکتی ہے جو اس وقت موجود ہیں, تاکہ ہم پھر اگر تربیلا فیل ہوتا ہے یا کسی وجہ سے نہیں آن ہوتا تو ہمارے پاس ایک سیپریٹ جسے انجینئرنگ کی زبان میں کہتے ہیں ریڈنڈنسی ہے, کہ جی پیچھے آپ کے پیچھے ایک سیکنڈ بیک اپ سسٹم ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک سبق ہے کہ نہ صرف ہمیں وہ ریلیز لگانی ہے جو اس کو آئسولیٹ کریں, بلکہ ملک کے وسط میں بھی اگر ہمیں لانگ ٹرم ایسی چیزوں سے بچنا ہے تو ہمیں ایک کولڈ سٹارٹ فیسلٹی چاہیے. کولڈ سٹارٹ فیسلٹی چاہیے. سر اس کا بہت سے تجزیے آ رہے تھے, میں اس سے آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کامرس کے منسٹر بھی رہے ہیں, یہ کتنا نقصان ہوا ہے اس لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آ رہا تھا ڈیفرنٹ چینلز پہ میڈیا پہ کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو $7 کروڑ کا نقصان ہو گیا. اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے ایک دن سے اگر زیادہ بجلی چاہے. میں چونکہ سارا دن مصروف تھا, مجھے نہیں اندازہ کہ نہ ہی میں نے کوئی حساب کتاب لگایا. اصل ایشو یہی ہے کہ ایک مسئلہ ہوا, ہم نے اس کو وقت پر اینالائز کیا اور اپنی بھرپور کوشش سے, میں نے آج صبح ایک ہی غالباً انٹرویو دیا پورے دن میں, اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم رات 10 بجے سے پہلے کوشش کریں گے کہ یہ ریسٹوریشن ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ کے کرم سے اللہ نے میرے لفظ کی لاج رکھ لی اور ہم 8:30 بجے سے ہی ہم نے ریسٹور کرنا شروع کر دیا. جو رہ گئے ہیں علاقے, ابھی کچھ ہیں ملک کے علاقے, وہ انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں میں ریسٹور ہو جائیں گے. صبح تک مجھے یہ امید ہے کہ ملک میں لارجلی سسٹم ریسٹور ہوگا, اور تھرسڈے نائٹ تک ہم جو ہمارے جو مہنگے پلانٹ ہم چلائیں گے 3 دن, ان کو بند کر کے جو دوبارہ ہمارے سارے میکنزمز ہیں. یہ جو آپ کا سیکنڈ ٹائم ایمفیسس ہے کہ مہنگے پلانٹ چلائیں گے, تو کیا وہ اس کا وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ اور وہ ہے, آپ اس طرف بین السطور اشارہ کر رہے ہیں؟ میں بالکل میں اس طرف کہ وہ جو بل تھوڑے انفلیٹ ہوں گے, وہ 3 دن کا ایک آئے گا ہمیں, لیکن غالباً بہت زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. خورم صاحب ایک سوال توانائی سیکٹر پہ, تھوڑے سے پولیٹیکل کوسچنز بھی آپ سے میں نے کرنے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے میں اس لیے آپ کا زیادہ ٹائم اس پہ لے رہا ہوں کیونکہ ایوری بڈی وانٹس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ٹاپ ٹرینڈ تھا
بجلی ٹاپ ٹرینڈ مجھے یقین ہے جی، ٹاپ ٹرینڈ تھا کہ، اور یہ بھی آ رہا تھا کہ اگر آپ کے علاقے میں بجلی آئی، آپ بتائیں آپ کے کیا علاقے میں بجلی آئی ہے، تو یہ چل رہا تھا سر. اس کی اب میرے علاقے گجرانوالہ میں ویسے دیر سے آئی ہے، وہ میرے سب بھائی جو ہیں ان کو مجھے بڑے فون آئے، لیکن میں نے کہا جی آپ نے کہا حوصلہ کریں. نہیں، میں نے انہیں کہا یہ ایک ٹیکنیکل ڈیسیژن ہے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹ ول کم ڈاؤن بگننگ فرام تربیلا اینڈ گو ڈاؤن، اور جیسے اب گجرانوالہ سے گزرا ہے تو پھر لاہور پہنچا ہے. میں نے کہا جی آپ کا جب وقت آئے گا تو آپ بجلی آ جائے گی. سر اگر اب 1 2 3 ترجیحات ہوں انرجی سیکٹر میں، تو میں چاہوں گا ذرا وہ ہمارے ویورز کو اس لیے بتائے گا کیونکہ خبریں آتی ہیں، ظاہر بات ہے آپ لوگ تو ہینڈز آن، بڑی واضح ہیں. کوئی کہتا ہے گیس کا کرائسس آ رہا ہے اگلے مہینے، کوئی کہہ رہے جی روسی وفد بھی آیا تھا تو پیٹرول سستا آنا تھا، وہ معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا. پہلا جو سٹیپ ہے فرسٹ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف لے چکے ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے، اور ہماری امید ہے کہ آنے والی حکومت بھی اس کو آنر کرے گی کہ اب پاکستان میں نئی بجلی بنانے کا جو کوئی بھی پلانٹ وہ ڈومیسٹک سورسز پر مبنی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ہم بیرون ملک سے ایندھن منگوا کر بجلی پیدا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہے. نمبر 1 پرائیورٹی یہ ہے. اس میں نہ صرف کیونکہ ہمارے پاس 5 سورسز ہیں جی ملک میں جن سے ہم نے بجلی بنانی ہے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں. ایک تو ہائیڈل ہے، نئے ڈیم بن رہے ہیں انشاءاللہ 2027 میں متوقع ہے دیامیر بھاشا اور تاسو کی. ایک تو پانی سے بجلی بنانی ہے، سورج سے بجلی بنانی، سولر پاور لے کر آنی ہے. سولر پاور فرسٹ فیز میں اس کو استعمال کیا جائے گا صرف بجلی قیمت کم کرنے کے لیے، مہنگی بجلی ہے، ٹھیک ہے، افورڈیبل کرنا. افورڈیبل. تیسرا ونڈ پاور، اس پہ آلریڈی بہت سارے ماشاءاللہ پروجیکٹ جمپیر سندھ میں ہیں، ٹھیک ہے، بلوچستان میں بھی ایک کوریڈور ہے، پنجاب میں بھی ہے، ان میں انشاءاللہ اس پہ بھی ونڈ پہ بھی چلیں گے آگے. جو چوتھا ہے وہ ہے بڑا اہم اور وہ ہے تھرکول. تھرکول جی، اس کا پوٹینشیل ایک دفعہ ہم نے اس کا آپ سے شو پوٹینشیل ہم کیا نے تھا. بہت اس پہ ڈسکشن کی تھی. بہت پوٹینشیل اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت پوٹینشیل ہے کہ اگلے کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 30 سال تو بہت آسانی سے اگر ہم میں یہ ہمت اور سمجھ ہوئی تو 30 سے 50 سال تو ہمارے پاس ریزروز ہیں جن سے ہم بجلی بنا کر اپنی ضرورت پوری صرف تھرکول میں. فائنل جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور جو پچھلے سال روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد جو بحران پیدا ہوا اس کی وجہ سے پوری دنیا نے دوبارہ اب نیوکلیئر انرجی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ میاں نواز شریف جیسے میں نے کہا وہ ایک تحفہ دے کر گئے ہیں K2 K3 کا، جس کی انہوں نے سنگ بنیاد رکھی تھی. اب وہ دونوں پلانٹس اب آن لائن ہیں کراچی میں. تو وہ ایک بہت یعنی اس وقت ہمارے بیس لوڈ کا وہ بڑا اہم حصہ ہیں، بنیادی وہ پلانٹس ہیں ہمارے 1150 میگا واٹ ایچ کے 2300 میگا واٹ دیتے ہیں سسٹم میں. تو ہمیں جو ہے آنے والے سالوں میں نیوکلیئر پہ بھی بہت سیریسلی غور کرنا ہے. کیونکہ نیوکلیئر کو اب جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے ایک رینیوبل انرجی سورس ڈکلیئر کر دیا. اس کے لیے آپ کو بار بار ایندھن امپورٹ کرنا نہیں پڑتا، آپ کو بار بار نیا منگوانا نہیں پڑتا. وہ ایک ہی دفعہ آپ نے کر دیا فٹ، اور وہ پھر کچھ سال 21 مہینے وہ چلتا ہے. تو ہمیں یہ 5 سورس پہلا تو یہ فیصلہ ہے. دوسرا فیصلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہم کس طرح جو ہیں وہ اپنے جو پرانے IPPs ہیں جو آج ہمارے کام بھی آئے ہیں، ہمیں یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کے جب ایگریمنٹس ختم ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہمیں ریٹائر کرنا ہے تاکہ ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ ہے ہمارے صارفین کے اوپر وہ ختم ہو. اور اب چونکہ وہ مہنگے پلانٹس ہیں، وہ امپورٹڈ فرنس آئل سے چلتے ہیں یا ڈیزل سے چلتے ہیں، تو ایک تو ان کو فیز آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ فیز میں ہمیں پھر سولر کو ایز انرجی جنریشن ابھی ہم کریں قیمت کم کرنے کے لیے، لیکن انرجی جنریشن کے لیے لارج سکیل چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس بلوچستان میں اور چولستان میں ایک انٹرنیشنل سروے موجود ہے. بہت پوٹینشیل ہے سولر کی. سولر میں صرف یہ ایشو ہے کہ ہمیں صرف دن کے وقت بجلی ملتی ہے، اور وہ بھی موسم گرما میں اسینشلی مارچ سے لے کر اکتوبر تک. تو وہ اس کا پھر ہمیں آلٹرنیٹ سورس جو ہے وہ ہمیں دوسرے طریقوں سے تھرکول سے یہ پیدا کرنا ہے. تو تیسرا یہ کہ تھرکول از اے میجر سورس ہے، لیکن ہمیں اس کو دن کے وقت اگر ہم نہ صرف وافر بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں بلکہ سستی بجلی پیدا کرنا ہے تو ہمیں سولر پہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے. ہم نے جو ابھی انویسٹمنٹ ہے اس کا آغاز کر دیا. اگلے چند دنوں میں مجھے امید ہے کہ پہلے جو 600 میگا واٹ ہیں ان کا اشتہار آ جائے گا جس کے لیے ہم بڈز انوائٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گا. چوتھا جو اس کا حصہ ہے جس کے اوپر کچھ لوگوں نے مذاق بھی کیا اور کہا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا،
توانائی کی بچت، انرجی کنزرویشن، اس پہ عمل درآمد ویسے اب تک ہو نہیں رہا سر؟ جی ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ہوگا. ایک فیز اسلام آباد میں تو آپ کو کرنا چاہیے، یہاں بھی نہیں ہو ایک رہا. فیز دی ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. بہرحال ہمیں اس طرف آنا ہے، اور اس میں جو دو حصے ہیں جن کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ہم کو بیہیویئرل چینج، ملک میں جو ڈیزل سے چلنے والے ٹیوب ویل اور پیٹرول پہ چلنے والے موٹر سائیکل، جی ان کو ہمیں رینیویبل انرجی پہ شفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سو دیز آر دا پرائورٹیز. ان دونوں میں جو ٹیوب ویلز ہیں ڈیزل کے اور جو پیٹرول والے موٹر بائکس سائیکل، یہ ملا کر 6 ارب ڈالر کا سالانہ تیل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں. 6 ارب ڈالر کا سالانہ. تو یہ بڑی کلیئر پرائیورٹی ہے ہمارے تجزیے کے مطابق کہ اگر ہم ان دونوں محاذوں پر کام شروع کر دیں تو چاہے تھوڑا یہ ایک سال میں نہیں ہوگا سارا، ظاہر ہے یہ طویل مدتی کام ہے، لیکن اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں تو اگلے 5 سے 6 سال میں ہمیں نہ صرف قیمت کا ریلیف ملے گا، ہمارا بیلنس آف پیمنٹس امپروو ہوگا، ہماری ماحول امپروو ہوگا. دیکھیں پولوشن کا بہت بڑا سورس ہیں یہ دونوں چیزیں. اوکے سر، تو ہماری یہ تینوں چیزیں، تو میں نے آپ کو 4 چیزیں جو ہیں ہماری بڑی واضح ترجیحات ہیں. اب سر یہ تھوڑی اکانومی کے حوالے سے بتائیے گا. بھی ہم کرتے ہیں، آپ نے خود کا ایک بہت بڑا امپورٹ بل ہوتا ہے اور ہمیں ڈالرز کا کرنچ ہے. یہ بتائے گا کہ یہ اکثر ناقدین کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ بجلی لے جاتے ہیں، سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ پہلے نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کا، جو یہ تو آپ نے بتایا ٹیکنیکل ریزن، لیکن باندھ کی باتیں کی جا رہی تھی. کوئی امپورٹ کرنے کے پاس پیسوں کے حوالے سے ہمیں ڈالرز وافر اتنے موجود ہیں کہ ہم اپنے یہ بجلی کا نظام چلا لیں؟ بالکل موجود ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کتنا ہمارا سر منتھلی بل بنتا ہے امپورٹ بل فار انرجی امپورٹس؟ جی انرجی بل جو ہے اس وقت ویری کر رہا ہے 18 سے 22 بلین ڈالر سالانہ. آپ کیلکولیٹ کر لیں، کوئی 1 سے 1.5 ارب روپے. تو ہمارے اتنے زیادہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز بھی نہیں، ریزروز ہیں، ریزروز کا کوئی ایشو نہیں. کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایشو نہیں ہے جی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھیے لوڈ شیڈنگ اسی لیے ہو رہی ہے، سردیوں میں کبھی ہوتی نہیں تھی. ہاں اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس کے ذریعے صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے بچا سکتے ہیں، ہم بچا رہے ہیں. اوکے، اب مجھے کوئی ہار ڈالنے نہیں آیا، آپ نے بھی ہار نہیں ڈالا کہ اس مہینے کے بل میں تو فیول ایڈجسٹمنٹ نیگیٹو ہے. آپ کو پیسے ملے ہیں، آپ کے بل میں سے منہا ہوئے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے پیسے، کیونکہ فیول گرا ہے تو اس کے فائدہ ہم نے فوراً صارفین کو دیا. تو کوشش یہی ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گھروں میں، انڈسٹری اس سے استثنا ہے. اوکے، انڈسٹری کو ہم 24 گھنٹے بجلی دیتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کا اور ہمارے بھائیوں بہنوں کے روزگار کا تعلق ہے. اکانومی میں سٹیبلٹی کا فیکٹر خرم دستگیر صاحب آپ لوگوں کے حوالے سے یہ آ رہا تھا، کیونکہ I'm playing the devil's advocate، تجربہ کار ٹیم ہے اور پہلے بھی ایکسپیرینس تھا، اور آپ لوگ آئے بھی اس لیے کہ پولیٹیکل کیپٹل بے شک برن ہو، ہم ریاست بچا رہے ہیں، اپنی معیشت کو بچا رہے ہیں. وہ تجربہ کار ٹیم کو جو ہے وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بڑا زیادہ اس حوالے سے آتا ہے کہ جی تجربہ کار ٹیم ہے تو ان سے بھی وہی کام ہو رہے ہیں جو پہلے ہو رہے تھے. دیکھیں تجربہ کار ٹیم کو 4 سال کی بیکار ٹیم کی میراث ملی ہے. تو اور وہ اتنی گہری بیکاری تھی، اور وہ کل سے احتجاج بھی کر رہے ہیں. وہ ضرور کریں احتجاج. اچھا، یہ تو ان کی محسن نقوی صاحب کے وزیر اعلیٰ ان کو خود پنجاب سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو تمام آئینی پروسیس ہے اس کو انہوں نے ٹریگر کیا ہے، میں نے نہیں کیا. ایک آئینی پروسیس ہوا نا جی، تحلیل ایک آئینی پروسیس ہوا ہے کہ انہوں نے تحلیل کیا. پہلے کہتے تھے کہ جی تحلیل کرنے پہ بھی بچانے، جب حکومت ملی تب بھی ناچ رہے ہیں، جب حکومت توڑی تب بھی ناچ رہے ہیں. یہ تو آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب. نہیں، ان کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے ایک آبزرویشن درست کی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس پہ ناچنا ہے. لیکن ایک آئینی پروسیس ہوا، نام آئے، پارلیمانی کمیٹی بنی. دیکھیں سب آئین میں لکھا ہوا نا، میں نے اپنی ذہن سے نہیں کہا کہ ایسے کرو. اور جب یہ کہا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کا بھی اس کے اوپر اتفاق نہ ہو تو آپ الیکشن کمیشن کر سکتے ہیں. اب یہ ایک آئینی فیصلہ ہے. It's not challengeable in the court of law؟ سپریم کورٹ جو جا رہے ہیں ناٹ ڈائریکٹلی میرے خیال میں تو نہیں. اگر وہ جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ اپنی جیورسڈکشن یوز کر اور ان کا یہ بھی سوال یہ دیکھیں سوال یہ کہنا تھا کہ جب ان کے پاس موقع ہے اور آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے واضح طور پر خیبر پختونخوا کی مثال ہے کہ کتنی خاموشی سے کنسنسس ہوا، بغیر شور ڈالے، کوئی لان تان کیے، کوئی احتجاج کیے، کنسنسس ہوا.
لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس, ایک ہی صوفے پر بیٹھ کے انہوں نے ایگری کیا اور کام ہو گیا. یہاں پنجاب میں کیا کباہت ہے؟ تو پنجاب میں تو دیکھیں نا, یہاں تو وہ شرارت کرنا چاہتے ہیں, وہ پنجاب کو کیوس میں رکھنا چاہتے کہتے ہیں ہم نے بڑے سنجیدہ نام دیے تھے, احمد نواز سکیرا صاحب سے, البتہ آپ بھی کیبنٹ میں ہوتے, کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اور ہیں. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں نوید چیمہ ہم صاحب. ناموں پر بحث نہیں کریں گے. جس کی آئینی ایک استحقاق تھا اس نے اس کے مطابق نام دے دیا. لیکن سر وہ آج کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, ظاہر بات ہے محسن نقوی صاحب اب نگران وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو جو لگانا ہے عمران خان صاحب کو, میں کوٹ کر رہا ہوں, وہ عمران خان صاحب انہوں نے لگایا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے نام پہ کانٹا لگا دیا ہے عمران خان صاحب کے نام پہ. دیکھیے یہ بالکل غیر سنجیدہ گفتگو ہے. جس طرح آپ آج آپ جب بھی خان صاحب کی گفتگو سنیں, وہ کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ چیف الیکشن کمیشن کا نام انہوں نے دیا تھا. آج جس شخص کو وہ بہت متون کر رہے ہیں, لان تان کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, اس کا نام اپوزیشن, اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں دیا تھا, جی ان کا نام انہوں نے دیا تھا. تو اگر جب آپ نام دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو بھی آپ کو برداشت. یہ تو نہیں نا کہ جی آپ نام میں نے دیا لیکن اب میری مرضی کے فیصلے نہیں کرا تو مجھے اچھا نہیں لگا. تو یہ جو بات ہے کہ ایک شخص کی ہوس اقتدار کی بنیاد پر پوری ریاست کو اور آئین کو توڑا اور مروڑا نہیں جا سکتا, اور ہم نہیں موڑنے دیں گے. تو وہ کہتے رہیں, وہ بات ایک آئینی عمل ہوا ہے, آئینی عمل کو ایکسیپٹ کریں, آگے چلیں. انتخابات ہوں گے انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں, انتخابات کنٹیسٹ کریں. آج انہوں نے کہا دونوں گورنرز نے 48 گھنٹوں میں ڈیٹ دینی ہوتی ہے جب اسمبلی تحلیل ہو جائے آئین کے مطابق. ابھی تک کوئی ڈیٹ سامنے نہیں, آپ اپریل کا کہہ رہے ہیں. نہیں, میرا خیال کوئی ہے ڈیٹ گورنر نے تو یہ کام بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اچھا, دیکھیے گورنرز کا انہوں نے ذکر آئین کیا. یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو وقت سے اس پہلے کے تو 90 دن میں انتخابات, the day it is dissolved. the date is dissolved. تو یہاں جو ہے غالباً 12 تاریخ تھی یا جی 12 جنوری پنجاب کی, 12 جنوری پنجاب کی ڈیٹ تھی. تو 12 اپریل سے پہلے انتخاب ہونا ہے, وہ انشاءاللہ ہوگا. لیکن سر وہ آپ کے کولیگز قومی اسمبلی میں 44 استعفے, تو انہوں نے آج کہا ہم واپس آ رہے ہیں. آپ ویلکم کریں گے پی ٹی آئی کو؟ جی ضرور آئیں, جی بالکل آئیں, ویلکم. وہ پہلے بیچارے آپ 35 کے استعفے منظور ہوئے, پھر 35, اب 44 سے. تو آج باقاعدہ وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اب لیڈر آف دی اپوزیشن کو عہدہ بھی دے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی دے, اور پارلیمان لیڈر بھی ہمارا لگائیں. ان کی جو ذاتی کوئی نہیں بات کرتا, لیکن مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب آئین پاکستان سر بلند ہوتا ہے. جی آج ان کی واپسی جو ہے وہ آئین آپ خوش آئند کرا دیتے ہیں. آئین یہ پاکستان سر بلند ہوا ہے. خوش آئند تو نہیں ہے, ظاہر ہے ایک قومی اسمبلی میں ماحول اس طرح کا تو نہیں ہوگا جس طرح آج کل ہے. تو سر ہونا چاہیے, ذرا اپوزیشن ہونا, نہیں, آپ کی کرٹیسزم بھی کرے. ابھی تو وہ کہتے ہیں فرینڈلی میچ چل رہا ہے. خود اس کا عینی شاہد ہوں, اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بجٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء نے ڈیسکوں پر چڑھ کر کتابیں پھینکی. ایک کتاب میرے گلے میں بھی لگی. جی کتابیں آپس میں یہ لیفٹ سائیڈ پر, میں چونکہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, ان کے اوپر درجنوں موٹی موٹی کتابیں انہوں نے وفاقی وزراء نے پھینکی ہیں چڑھ کر اوپر. تو ایسا ماحول تو نہیں چاہیے. اگر وہ پرامن طریقے سے تنقید کریں, ہماری پالیسی پر تنقید کریں, ویلکم. ضرور کہیں کہ جی یہاں غلطی ہے, یہاں خرابی ہے, لیکن یہ کتابیں پھینکنے والا کام جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. یہ تو درست طریقہ نہیں. اور آپ سمجھتے ہیں جب اسپیکر انہوں نے کہا, ہم نے انٹیمیٹ کر دیا, اسپیکر صاحب کو ملاقات نہیں ہو سکی, استعفے ان کے واپس ہو جانے چاہیے؟ جی دیکھیے, وہ ای میل کہاں سے, ای میل کون سا ای میل ابھی تک پاکستان میں سرکاری طریقہ نہیں ہے. ود ڈیو رسپیکٹ, اسپیکر صاحب نے کہا بعضوں نے ٹویٹ کیا تھا, بعضوں نے کچھ کہا تھا, تو میں نے ان کے استعفے منظور کر لیے تھے. ان کے تو ان رائٹنگ آئے تھے نا جی, اس کی سپورٹ میں انہوں نے ٹویٹ کی ہے یا انہوں نے کہا. لیکن میں ذاتی اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میری سفارش ہوگی کہ جن لوگوں نے اب آج ایک کوئی تحریر بھی چل رہی ہے, اگر تحریراً یہ کہا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو واپس آ جائیں. اور آ کے دیکھیں, اس میں اہم بات پتہ کیا ہے, اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں, ہم اپوزیشن میں ہیں. ان لوگوں کو پاکستان کے عوام نے, چاہے وہ جیسا بھی الیکشن تھا, اپنی نمائندگی کے لیے چنے. مختلف شہر ہیں نا, مثلا گجرانوالہ کے لوگوں نے میرے اوپر اپنا کرم کیا اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد, تو میرا ان کا فرض ہے نا کہ میں ان کی نمائندگی کروں, اس لیے اسے پارلیمان میں بھیجا گیا. تو اگر وہ پاکستان میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی نمائندگی کریں تو آئیں, ایوان میں آئیں, ویلکم. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے, اور پارلیمانی لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ ان اپوزیشن کے حصے میں آتا ہے؟ جی
مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے، جمہوریت کی تھوڑی سی فتح ہوئی ہے آج. دیکھیے جمہوریت صرف اگرچہ بڑا اہم ہے کہ قوانین پر عمل کیا جائے سر، لیکن جمہوریت میں جمہور کو چلانے کے رواج بھی ہیں. اپوزیشن لیڈر کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننا ایک رواج ہے، یہ کہیں کسی کتاب میں But it's a good کسی tradition. رولز میں اور آئین میں نہیں لکھا. جی اٹس اے گڈ ٹریڈیشن. جب ہم نے یہ کہا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ شہباز شریف صاحب کو بننا چاہیے، تو انہوں نے بلوا کر دیا. ہاں، ان کا کسی اور کا نام دے، رانا تنویر صاحب کا ہم دے نہیں دیں، مانتے ان خرم کو. صاحب کا دے دیں، کسی اور کا دے دیں، شہباز شریف صاحب نہیں. کیوں؟ کہ جی وہ بقول ان پہ مبینہ الزامات ہیں تو وہ تو ہم بھی الزامات کا پلندہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو اگر ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا میرے خیال میں ایک تھوڑا سی خوش آئند بات ہے، چاہے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہا ہے، لیکن بہرحال جو جمہوریتیں ہیں وہ رواج پر بھی چلتی ہیں اور باہمی احترام پر چلتی ہیں. جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا خان صاحب کے اپنے فاشسٹ مزاج کی وجہ سے پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ باہمی رواداری اور باہمی احترام سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم کتابیں پھینکیں گے، ہم ان کو گالیاں دیں گے، ہم ان کے اوپر خلاف نعرے لگائیں گے، لغو نعرے لگائیں گے قومی اسمبلی میں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پر میرے جو کولیگز ہیں، ذاتی طور پر آپ کی کوئی بھی رائے ہو، اس شخص کا احترام نہیں ہے، اس کو ووٹ دینے والوں کا احترام ہے جو پاکستان کے. فیئر کومنٹ. سر اب قسط وار الیکشنز ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اپریل میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اور یہ اب ضمنی ہوں گے. خرم صاحب آپ تو ایم این اے رہے ہیں، ابھی 70 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہے جی بالکل ہوں گے، 70 وہاں پر ہوں گے. تو سر یہ الیکشن ہوں گے، اس پہ ارباں روپے لگیں گے. ابھی میں پڑھ رہا تھا شاید الیکشن کمیشن کو ان کو 18 ارب روپے ملے ہیں. پھر آپ لوگوں نے کہا جو ہے کہ آپ ٹرم مکمل کریں گے، اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. پھر فیڈرل گورنمنٹ میں جو باقی قومی اسمبلی کے نشستیں ہیں قومی سطح پہ سندھ اور نہیں، قومی اسمبلی کے تو پورے الیکشن ہوں گے، پورے الیکشن. ہاں ان کے بھی ہو جائیں گے. یس آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. یہ جو ضمنی ہے اس کے تو سر یہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے؟ یہ پورا سال 2023 میں ہم الیکشن ہی کرتے رہیں گے؟ یہ سوال آپ کو فاسسٹ ان چیف عمران خان سے پوچھنا ہے. آپ یہ غور کیجئے، اور آپ کے ناظرین کو میری استدعا ہے کہ وہ بھی اس پر غور کریں، کہ ملک میں تمام سیاسی بے یقینی کا منبع عمران خان ہے، ہم نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، الیکشن ہو جائے گا. ان کا تو یہی تھیوری ہوتی ہے ہر سوال کے جواب میں. ان کی تھیوری یونیورسلی کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ جس مادر جمہوریت کی مثال دیتے وہ نہیں تھکتے. وہ کون سا ملک ہے؟ برطانیہ. جی. برطانیہ میں بریکسٹ جب 2016 میں ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا یورپین یونین سے نکلنے کا. 3 انتخابات ہوئے ہیں اور ہر الیکشن سے حالات بدتر ہوئے ہیں. تو اگر مادر جمہوریت میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے تو بعض دفعہ آپ کو ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے پچھلے سال 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کہ پوری دنیا میں انرجی کرائسس آیا. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 1 گھنٹہ بجلی کی. اور صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، برطانیہ کے شمال میں بہت طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اگر ایڈوانسڈ انڈسٹریلائز کنٹری میں اتنا بحران ہے، اور بحران کا حل الیکشن نہیں ہے، بحران کا حل یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں آ کر بیٹھیں اور ہمیں تجاویز دیں کہ جناب ہمارے خیال میں اگر آپ یہ کریں گے تو پاکستان میں معاشی بہتری آئے گی، اگر آپ یہ کریں گے تو ڈالر آپ کو لانے میں آسانی ہوگی، اگر آپ یہ کریں گے تو ایسے ہوگا. ملک کو الیکشن ایک غیر ضروری ہیجان میں مبتلا کیا ہے. اگر وہ چاہتے تو یہ سارا ایپیسوڈ نہ ہوتا، یہ سارا ایپیسوڈ نہ ہوتا. کے پی کا. دیکھیے یہ سارا ایپیسوڈ کیوں ہے، یہ بھی آپ کے ناظرین کو سمجھ دیں. یہ سارا ایپیسوڈ ٹورڈز دی اینڈ کہ عمران خان کی جو سڑک کی اسٹریٹجی تھی اپریل سے نومبر کی، وہ مکمل طور پر ناکام ہو، اور وہ کل سے پھر دوبارہ وہ کل سے پھر آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب 26 نومبر کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب ہم توڑ دیں گے، ان کو 2 مہینے لگے. حالانکہ وہ اسمبلیاں تو تحلیل 10 اپریل کو کر سکتے تھے نا، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن انہوں نے نہیں کی. تو یہ سچویشن ہے. ہمارے سامنے 4 مقاصد ہیں. یہ آخری بات، پہلی بات معیشت کی بحالی، خارجہ تعلقات کی بحالی جس میں اللہ تعالیٰ نے کافی کامیابی دی ہے، سیلاب زدگان کی بحالی، اور فورتھ جو ہے ملک میں جو دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا اس سے نمٹنا. یہ 4 ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم فوکسڈ ہیں. الیکشن ہوں گے، دونوں صوبوں میں ہوں گے.
हमारा फोकस शहबाज शरीफ की क़यादत में इन 4 चीज़ों पर। चलें, बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। सर थैंक यू वेरी मच के यू मेड आउट टू आवर शो, और आप बिजली का जो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था उसके असबाब भी बताए और वे फॉरवर्ड भी बताया कि कैसे एनर्जी सेक्टर में हम अपनी बेहतरी ला सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, खुर्रम दस्तगीर खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, एंड वी होप एंड प्रे कि जो फैसलाबाद, हैदराबाद और मुल्तान के शहरी हैं वहाँ पर भी इंशाल्लाह जल्दी बिजली आ जाए, तो बहुत जल्दी उनको भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर आदमी को ख्वाहिश होती है कि उसकी मुश्किलात कम हो। और ना पर्सनल नोट, चूँकि मेरी वालदा का पिछले साल इंतकाल हो गया था 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को शो नहीं होगा। आज उनकी बर्थडे थी, आज के दिन वो उनका यौम पैदाइश है, उन्हें ट्रिब्यूट दूंगा। मैं इसलिए हमेशा उनका जिक्र करता हूँ अपने शो में कि शी वॉज माई गाइडिंग प्रिंसिपल, और वो बहुत गाइड करती थी एज़ फार एज माई प्रोफेशनल लाइफ इज़ आल्सो कंसर्न। तो इस हवाले से मैंने कहा ना पर्सनल नोट मैं ज़रूर इस बात पे उनको ट्रिब्यूट दूंगा। प्रोग्राम दस्तक में वक्त कैसा लगा, प्रोग्राम इसका फीडबैक ट्विटर और फेसबुक पर जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।